अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली खान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ढेरों ढेर मोहब्बतें बांटते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। इसी से होता है मेरा डेली का आगाज़। सुबह मॉर्निंग में आपकी और मेरी मुलाकात होती है। कोशिश यही होती है कि डेली एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात हो, एक नए अंदाज के साथ आपसे मुलाकात हो और कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे टची टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया जाए जिससे हम कुछ सीख भी सकें, समझ भी सकें और हमें आगे बढ़ने का मौका भी मिले। और आगे बढ़ने में जो हमारे हर्डल्स हैं, चीज़ें हैं, उनको भी हम जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यही नहीं बल्कि अगर कोई ऐसे सोशल इश्यूज़ हैं, ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई टेंशन्स हैं, कोई डिप्रेशंस हैं या कोई हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है, इवन कि हम यहाँ पर हर टॉपिक को डिस्कस करते हैं डेली एक नए अंदाज से। आप ये प्रोग्राम देखते हैं। आज का प्रोग्राम भी एक नए अंदाज के साथ है क्योंकि आज जो प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं, हमारी जो गेस्ट हैं वो ऑनरेबल पर्सनैलिटी हैं, बहुत दूर से तशरीफ़ लाई हैं हमारे प्रोग्राम में। लेकिन आज का प्रोग्राम ख़ास उन लोगों के नाम है जो शायरी को पसंद करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में मोहब्बत जैसे एलिमेंट ने आया तो सही लेकिन तहलका भी मचाया। कहते हैं कि मोहब्बत में अगर जुदाई ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता और फिर इश्क वालों को ही जो है वो सताया भी जाता है, रुलाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है, मगर ये इश्क ही है जो कुछ नहीं समझ पाता। अब ये इतनी मुश्किल शायरी जो है वो अंदर से निकलती कैसे है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अल्फाजों का ख़जाना रखते हैं, जिनके अंदर पूरी अल्फाज की या आप कह लें कि लफ्ज़ों की कायनात बिखरी पड़ी है? इतने खूबसूरत अल्फाज में इसका इजहार करना और उसको कैनवस पे उतार के लोगों के लिए किताब की सूरत में लेकर आना इतना आसान काम नहीं होता। फिर इन्हीं सब चीज़ों को गज़ल और नस्र नज़्म में जो है वो लेकर आना भी इतना आसान नहीं होता। ये सब कैसे होता है? ये दिल की कैफियत जो हैं वो कागज़ पर कैसे आती हैं? इंसान कहाँ पर मार खाता है या उसकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसे मराहिल आते हैं जो उसको शायर बना देते हैं? मेरा एक शेर है, आपकी नज़र करती जाऊँ कि शायरी किसी आम आदमी का रोग नहीं, ये तो अतिया है खुदा का जिसे मिल जाता है। शायरी किसी आम आदमी का रोग नहीं, ये तो अतिया है खुदा का जिसे मिल जाता है। हर जगह काम आते नहीं ये जज्बातो उमंग, काम अक्ल से भी थोड़ा सा लिया जाता है। साल हर साल की मेहनत का समर शायर है, जिसको इस दौर में दीवाना कहा जाता है। एक छोटा सा शेर जो ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा ही लिखा, उसके बाद फिर कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन आज की जो शायरा है उनको देखकर मुझे अपना ये शेर याद आ गया कि साल हर साल की मेहनत का समर शायर है, जिसको इस दौर में दीवाना कहा जाता है। आज की जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की नामवर अदीबा शायरा, जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। रहती तो वो यूएसए में है, लेकिन जब भी पाकिस्तान आती हैं तो अपने चैनल्स को, अपने लोगों को, अपने प्यार को हमारे साथ बांटने के लिए प्रोग्राम्स में शामिल ज़रूर होती हैं। मैं जिक्र कर रही हूँ रेहाना कमर साहिबा का, जिनका वैसे ताल्लुक़ तो टोबा टेक्सिंग से है, लेकिन आजकल जो है वो यूएसए में मुकीम है और पाकिस्तान आती जाती रहती हैं और बहुत अरसे से वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, आप सब लोग जानते हैं, राइटर हैं और पोइटिस्ट हैं। इसके अलावा जो है बिजनेस वुमेन भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि चेयरपर्सन है अंजुमन ताजरानी उर्दू नॉर्थ अमेरिका की। आज हमारे पास हमारी मेहमान हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम रेहाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। आपकी तारीफ में अल्फाज नहीं मिल रहे थे मुझे। ओह माय गॉड कि आप माशाल्लाह इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, पाकिस्तान की एक नामवर शायरा और अदीबा कि जिन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया, नई नस्ल के लिए बहुत काम किया। और ये मोहब्बत, ये चाहत कैसे कैनवस पे बिखरी, स्टार्ट कैसे लिया, कैसे आपने ये सफ़र तय किया? कैसे लोगों ने सवाल किया होगा? सवाल बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है, सबको पता है। ना बहुत दफ़ा ये सवाल हुआ होगा यार, लेकिन कुछ ऐसा टची पॉइंट मुझे चाहिए आज के लिए कि जहाँ से इसका आगाज़ हुआ। नहीं, आगाज़ तो ये बहुत समझ ले मेरी जीन में है। मेरे दादा बहुत अच्छे शायर थे, ताया बहुत अच्छे शायर थे, आगे मेरे बच्चे बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं, ज़बरदस्त। खुद भी मेरी 9 किताबें हैं और बहुत सारे, मतलब द लकीस्ट वन के जिसके वो बहुत लोगों ने गाया। हमारे अली अब्बास, आपकी गज़लें गाई, बिल्कुल अली अब्बास जैसे हमारे फ़नकार, वहादत रमीज़ जैसे, और फिर उसके बाद इंडिया के बहुत सारे सूफ़ी कोर वालों ने मेरी भी एक गज़ल गाई है माशाअल्लाह। सो अल्लाह का शुक्र है, मतलब मेरे पास शिकायतें बहुत ही कम है, शुक्र बहुत ज़्यादा है मेरी पर्सनालिटी में। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि
کب مجھے فرصت ملوں گی تو میں شکایت بھی کبھی کر لوں گی کسی سے. لیکن ابھی صحیح. تک تو یہ ہے کہ شکر کے مقام بہت زیادہ ہے میری زندگی میں, تو اس سے بس اللہ کا شکر ہے آج بھی. نظم اور غزل دونوں لکھنا کتنا آسان ہے یا یہ کتنا مشکل کام ہے؟ نہیں, یہ مشکل اور آسان کام تو ہے ہی نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ودیت کیا ہوتا ہے. جیسے کسی درخت کو پھل لگنا ہی ہے, پھلدار درخت ہے تو اس کو پھل لگنا ہے. صحیح. تو اور نظم کے حوالے سے یہ کہ مجھے ذرا غزل کہنا آسان لگتا ہے. ایک شعر میں آپ پوری سٹوری کہہ جاتے ہیں نا. صحیح. اور نظم میں آپ کو تسلسل قائم رکھنا پڑتا ہے تھوڑا سا, اور مجھے تھوڑا سا مشکل لگتی ہے, پتہ نہیں کیوں. حالانکہ نظم کہنے والے کہتے ہیں کہ نظم کہنا بہت آسان ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے جو اظہار کا بہتر طریقہ ہے, بہتر ذریعہ ہے, وہ غزل ہے. ایک شعر کہا آپ نے, پوری سٹوری کہہ دی, پورا آپ کا کتھارسس ہو گیا. تو یہ غزل ویسے آتی کب ہے, صبح کے وقت یا کبھی شام؟ اس کا کوئی کام نہیں ہے, یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی بیج بو دیا جائے یا کوئی چیز کنسیو کر لی جائے, اس کی پروڈیوس وہ کب ہوتا ہے جا کے یہ پتہ نہیں ہوتا آپ کو. صحیح. کبھی کوئی چوٹ ایسی بھی لگتی ہے آپ کو کہ آج لگے, یا ہو سکتا ہے 4 سال بعد اس کا درد آپ شو کرے. صحیح. کہ یہ چوٹ مجھے لگی تھی. کبھی انسان دکھ میں چپ بھی ہو جاتا ہے. یہ آمد ہوتی ہے. آمد نہیں, یہ اکثر شاعروں سے سنا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا لکھ دیا, اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ کیا لکھا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہو کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو لکھ دیا وہ پڑھنے والے نے کیسے پڑھا. ہاں, ہم نے تو بالکل جیسے میرا ایک شعر ہے, میرا بیٹا گھر سے جب پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے کہا کہ میں جس کے جانے پہ خود کو پتھر سمجھ رہی ہوں, وہ جانے والا پلٹ کے آیا تو رو پڑوں گی. اب ایک بالکل سادہ سا شعر ہے جو اپنے بچے کے لیے کہا گیا. اب جو پڑھنے والا قاری ہے وہ اپنے اس دکھ کو کس طرح سے کہاں پہ فٹ کرتا ہے, یہ اس کی مرضی ہے. صحیح. وہ بعض دفعہ اپنے ماں کے لیے یا باپ کے لیے کہا جاتا ہے, جو کہا گیا شعر جو ہے وہ اپنے کسی محبوب پہ فٹ کر رہا ہوتا ہے. سارے شعر محبوب پہ کیوں فٹ ہوتے ہیں؟ یہ تو میں نے آج آپ تشریف لائی ہیں تو میں نے یہ محبت کی باتیں بھی کچھ آپ سے کرنی ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آن اینڈ آن ہمارے معاشرے میں ایک ہی چیز عام ہے جس کو محبت کہتے ہیں. ہر گلی, ہر محلے, ہر جگہ پہ صرف محبت ہی ہو رہی ہے. میری بات سنیں, ویسے محبت کے بغیر مجھے یہ بتائیں دنیا میں کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. محبت سے ہی دنیا شروع ہوئی, محبت کی ہی پیداوار ہیں ہم لوگ. اور جو دوسرے لوگ کہہ دیتے ہیں محبت ذرے سے کائنات کا عمل ہے, مطلب آپ کو محبت ہر چیز, لیکن عشق جو ہے وہ اس کی بات شاید آپ کر رہی ہیں, وہ جو ہے وہ ایک مرد اور عورت کے درمیان میں ہی ہوتا ہے. جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا عشق حقیقی, عشق مجاز, مجھے لگتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے تو ہمیں, یہ تو قدرت ہے, وہ تو ہمیں ہے ہی, عقیدت ہے, ہم اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. اگر وہی بہن بھائیوں سے محبت ہے وہ تو فطرت ہے. صحیح. یہ رشتے میں فطرت نے دیے, آپ اسے انکار نہیں کر سکتے. اس سے محبت ہونا فطرتی عمل ہے. صحیح. آپ کا بچہ ہے, آپ سے محبت ہونا فطرتی عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ماں ہے, اس سے بھی فطرتی عمل ہے. تو محبت جو عشق ہوا, جو آپ نے شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ جس پہ آپ کا بس نہیں چلا, تو وہ تو کسی عورت اور مرد کے درمیان میں ہی ہوگی. صحیح. اور یہ کوئی دنیا کا جو ایک نظام چلا, دنیا کو تخلیق کی گیا, وہ بھی تو ایک مرد اور عورت کے ہی سٹارٹ ہوا نا. ماں اور بابا آدم سے ہی یہ شروع ہوا. بالکل. اور دیکھا جائے جو آپ نے بات کی ہے جدائی کی, تو اماں ہوا اور بابا آدم کو جب زمین پہ پھینکا گیا تو بھی جدائی میں ہی پھینکا گیا. بالکل. اور وہ جدائی جو ہے آج تک وہ چلی آ رہی ہے. ہر بندہ اپنے جوڑے کو, اپنی محبت کو تلاش کرتا ہوا. کہتے ہیں کہ سچی محبت کبھی ملتی نہیں ہے. سچی محبت میں دو لوگ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یہ محبت سچی ہے. آپ ایک شاعرہ ہے قریبا, آپ اس کو ذرا ڈیفائن کیجئے. اصل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کہتے ہیں نا سچی محبت ملتی نہیں ہے. اصل میں جو محبت مل جاتی ہے وہ محبت رہتی نہیں ہے, اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا, ذکر ختم ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ بہت لکھتے تھے جی, کیونکہ مجھے ایک عورت سے محبت تھی تو ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, پھر میری اس سے شادی ہو گئی, پھر لکھنا بند کر دیا. پھر تو وہ آپ جو چیز آپ نے جس میں کامیاب ہو گئے, کمپلیٹ ہوگی, اس کا پھر شور نہیں اٹھتا نا. تو جو چیز ناکام ہوتی ہے اس پہ دہائی دی جاتی ہے. اور مجھے ویسے یہ لگتا ہے کہ یہ محبت خاص لوگوں کو عطا کی جاتی ہے, یہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں.
یہ عام لوگ نہیں ہوتے, نہ محبت کرنے والے, نہ جن سے محبت کی جاتی ہے, وہ عام لوگ نہیں ہوتے ہیں. صحیح بات تو یہ تو خاص لوگ ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی وہ اتنے پیور ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہ وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند آ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ اگر ایک مرد یا عورت کسی سے محبت کر رہا ہے تو وہ پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے. اس کو چوری کا کوئی ہوش نہیں رہے گا, اس کو چگلی کا کوئی ہوش نہیں ہے, اس کو کسی کوئی وہ جو کہتے ہیں نا پروپوگنڈا کر رہے ہیں یا کوئی باقی ساری برائیوں سے وہ ایک سائڈ میں کر دے گا اس کو. تو وہ پیورٹی اس کے اندر آتی جائے گی. ایک بندہ رہ جاتا ہے, اس سے وہ اس کے اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے, اس سے محبت شروع ہو جاتی ہے. جب اپنی ذات کی نفی ہو گئی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوگی نا یہ ذات. صحیح. اب اگر اس کی محبت ناکام بھی ہوگی تو جا کے لو پھر اللہ کی طرف لگ جائے گی اس کی. صحیح. میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے نماز ہی اس وقت پڑھنی شروع کی جب ان کی محبت ناکام ہوئی یا کامیاب ہوئی. صحیح کہہ رہی. کیونکہ یہ بھی ایک شکر کا مقام ہے نا. تو مطلب اس پہ تو گھنٹوں مہینوں بات کی جا سکتی ہے. یہ موضوع بہت طویل ہے. بالکل. اچھا, آپ جب غزل لکھتی ہیں اور ایک غزل کا جو ہے وہ شعر بنتا ہے, وہ کس کیفیت کے, آپ اپنی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتی ہیں, یا کوئی بھی شاعر جو بھی کسی غزل کو لکھتا ہے, یا پھر وہ حالات کو, معاشرے کو, ہر چیز کو نظر میں رکھ کے لکھتا ہے؟ نہیں میری جان, یہ جیسے اگر میں آج سے اپنا اسٹوڈنٹ لائف کا شعر دیکھوں, پہلا بڑا میچور شعر جو تھا میرا وہ یہ تھا, دنیا کی باتوں کو چھوڑ تجھ کو کیسی لگتی ہوں. یہ بڑا ایک پہلا میچور شعر میرا. صحیح. اور اب اس پھر ارتقاء کا جو ہے وہ مرحلہ آپ طے کرتے چلے جاتے ہیں. تو اب جو آ کے بات بچوں پہ ختم ہو رہی ہے اور بچوں کے بچوں پہ ختم ہو رہی ہے, تو انسان جو ہے اس کی گرومنگ ہوتی جاتی ہے. ٹھیک. مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں جو پلٹ جاؤں جوانی میں یا بچپن میں, اچھا مجھے کبھی اس طرح کا آپ نے کہا ایسا کچھ نہیں لکھا, ایسا کبھی شوق نہیں ہوا, کیونکہ میں نے ہر دور کو بھرپور انجوائے کیا. بچپن کو, اچھا مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں دکھ کو بھی بھرپور انجوائے کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ دکھ جو ہے یہ آپ کے جینے کی, زندہ ہونے کی نشانی ہے. ایگزیکٹلی. جو انسان دکھ محسوس نہیں کرتا اس کا مطلب وہ زندہ نہیں ہے. تو دکھ کو بھی آپ انجوائے کریں اس طرح سے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے. جو چیز تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ملتی ہے اس کو انجوائے کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں. اس نے کہا ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی ہے. تو آپ کو یہ وقت گزر جانا ہے, خوشی مل جانی ہے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارا دکھ نہ دے دیں, یا غصہ کر کے بہت سارے لوگوں کو ناراض نہ کر دیں. لوگوں کو ناراض کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا. صحیح. سو مجھے اس طرح سے یہ زندگی اس طرح سے ہی لگتی ہے کہ کچھ کر دیا جائے کسی کے لیے, وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا. صحیح. کہ ہم کسی کے لیے کیا خوشی دیں, کوئی خوشی دے دیں کسی کو. میرا نشہ یہی ہے. ایک بڑا اہم کوسچن کرنے جا رہی ہوں آپ سے, اور ضرور توقع کرتی ہوں کہ اس کا جواب جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور دیں گی. مجھ سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, اور آج وہی سوال جو ہے وہ میں آپ سے کر رہی ہوں کہ کوئی دکھ, کوئی درد, کوئی ٹوٹنا انسان کو شاعر بناتا ہے. اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ بالکل بھی اتنی بڑی سچائی نہیں ہے یہ, کیونکہ دیکھیں جو لوگ ٹوٹے ہیں کیا وہ سارے شاعر بن گئے ہیں؟ صحیح. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شاعری میں نکھار آ جائے. جیسے ایک وہ لطیفہ بھی نا, وہ کہتا ہے کہ آپ کی شادی ہوگی جی, کہتا ہے بیوی کیسی, کہتا ہے دیکھیں بیوی اچھی ہوئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی, نہیں تو شاعری اچھی ہو جائے گی. واہ. سو یہ اس پہ آپ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے. بعض دفعہ خوشی میں بھی بہت اچھا شعر کہا جاتا ہے. شعر صرف میجورٹی آف لوگوں کی یہی رائے ہے کہ شاید دکھ اور تکلیف ہی آپ کو شاعری کی طرف لاتا ہے. یہ بالکل بھی غلط بات ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ دکھ میں انسان اتنا چپ ہو جاتا ہے کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ جو لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ جن کو پاگل سمجھ رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ پاگل ہیں, شاید ان کو دکھ نے چپ کر دیا. کبھی کوئی ایسی چیز لکھ دی ہے, ماشاءاللہ آپ کی ہر چیز لکھی ہوئی اتنی مشہور ہوئی, آپ کے بھی ریسنٹ ایک غزل جو آپ بتا رہی ہیں کہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ لی گئی, اور یہاں پر بھی ہمارے بہت سے سنگرز نے گائی, بڑے بڑے نامور سنگرز نے آپ کی غزلیں جو ہے وہ گائیں, اور مشہور غزلیں آپ کی موجود ہیں. کوئی ایک غزل جو آپ کو بڑی پسند ہو, لکھنے کے بعد آپ نے خود سے یہ احساس کیا ہو کہ یہ میں نے کیا لکھ دیا؟ ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پر انسان خود کو داد دے رہا ہوتا ہے. میں نے اکثر ایسے شاعر دیکھے ہیں جو خود کو داد دیتے ہیں کہ واہ تم نے بڑی اچھی چیز لکھی ہے. نہیں وہ یہ کون سی چیز تھی؟ نہیں ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ موقع کی مناسبت سے وہ شعر آپ کو کیسے ہٹ کر گیا.
اچھا آہستہ آہستہ پھر آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ ایک میچورٹی کی طرف آ جاتے ہیں, پھر آپ کے شعر بھی میچور ہو جاتے ہیں, آپ کے جو دکھ ہے کنورٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے دکھوں میں, صحیح ہے نا, پھر آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے کیا دکھ سہے, تو وہ پھر آپ کو میرے خیال میں زیادہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اپنے دکھ سے زیادہ ماں باپ کا دکھ, پھر اپنی اولاد کا دکھ, وہ جو محسوس کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا میچور سا دکھ ہو جاتا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ صرف عشق ہی ایک دکھ ہے, اور بھی ہم نے زمانے میں محبت کے سوا. تو خیر یہ تو ہمارے سینئر کہہ گئے, سمجھا گئے ہمیں, لیکن سمجھ اب آ رہی ہے. کوئی اپنی پسندیدہ غزل ہی سنا دیں, اب جب ماحول ہے تو پھر اس ماحول میں کچھ ہو جائے ایسا. میری بہت ساری پسندیدہ غزل ہے, لیکن آج کل میں نے ایک صوفیزم پہ صوفی کلام ہے, ایک چھوٹا سا 2-4 شعر اس کے میں سنا دیتی ہوں, کہ تیری فقیر محبت کے سنگ ہو گئی ہوں. واہ. تیری فقیر محبت کے سنگ ہو گئی ہوں, میں اپنی ذات کے اندر ملنگ ہو گئی ہوں. واہ. اور وہ اپنی ڈور سے اونچا اڑا رہا ہے مجھے. سبحان اللہ. وہ اپنی ڈور سے اونچا اڑا رہا ہے مجھے, میں اس کے ہاتھ میں آ کر پتنگ ہو گئی ہوں. واہ واہ واہ. اور یہ بات دھیان میں رکھیے گا بات کرتے ہوئے, یہ بات دھیان میں رکھیے گا بات کرتے ہوئے, میں اپنے سائیں کی ہو کے دبنگ ہو گئی ہوں. واہ. اور نجام الدین کی بستی میں یہ کمال ہوا. واہ. نجام الدین کی بستی میں یہ کمال ہوا, میں رنگ کھیل رہی تھی کہ رنگ ہو گئی ہوں. واہ واہ. اور بھلا ہوا کہ مسائل کو پھینک پھانک کے میں, بھلا ہوا کہ مسائل کو پھینک پھانک کے میں دھمال کرنے والوں کے سنگ ہو گئی ہوں. میں اپنی ذات کے اندر ملنگ ہو گئی ہوں. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. یہ جو شاعری کی پیک ہوتی ہے, اس کا اختتام جو ہے وہ ایک صوفی شاعری پر یا صوفی مقام پر کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو زندگی سمجھ آنے لگ جاتی ہے. مسئلہ یہی ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو شاعری سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. آج کل میں بہت کم لکھ رہی ہوں. اچھا. میری 10ویں کتاب جو ہے اس میں سے پتہ نہیں میں کتنی غزلیں نکال چکی ہوں. اچھا. پھر ایڈ کر چکی ہوں اور پھر نکال چکی ہوں. صحیح. کیونکہ شعر سمجھ میں آ جائے تو شعر لکھنا مشکل ہو جاتا ہے. زندگی سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور آلموسٹ زندگی ختم ہی ہو جاتی ہے. صحیح. جینے کا وقت نہیں رہتا. تو میرے خیال میں جب بندے کو سمجھ آتی ہے تو وہ چپ ہی ہو جاتا ہے نا. تو ہاں پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بیکار سی باتیں تھی. اب میں پیچھے مڑ کے دیکھوں 2 سال پہلے, 1 سال پہلے, اتنا کچھ لکھ لیا, اتنا کچھ بتایا, اتنا کچھ جو ہے وہ لوگوں کو دیا آپ نے, اپنی شاعری کے تھرو جو ہے وہ لوگوں میں اتنی محبتیں جو ہے وہ آپ نے بانٹی. ابھی کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی غزل یا کون سی ایسی چیز تھی جو ابھی رہ گئی ہے جو آپ لکھنا چاہتی ہیں لیکن ابھی آپ نے اس پر یا تو کام نہیں کیا یا لکھ نہیں پا رہی, یا لکھ چکی ہیں تو اپنے آپ کو مطمئن تصور کرتی ہیں؟ کوئی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے نا ایک شاعر کی زندگی میں. اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ کیفیت تھوڑی رہے گی. جیسے اگر کسی صوفی کو پتہ چل جائے کہ وہ صوفی ہے تو وہ صوفی تھوڑی رہے گا. آپ اس وقت میں جس لیول پہ ہیں آپ واقعی دبنگ ہو گئی ہیں. کیا بات ہے. جب کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے پھر وہ نہیں رہتا ہے. واہ واہ. تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں بہت سارے, ایک شعر ہے میرا بھی, یہ بھی مطلب اسی سلسلے سے ہے. صحیح. کہ کھلنے لگے ہیں مجھ پہ سب اسرار کائنات, حیرت سرائے عشق کی جانب رواں ہوں میں. تو حیرت سرائے کی جانب رواں ہونا اور اسرار کائنات کا آپ پہ کھلنا, یہ بڑا ایک عجیب سا, اس کا ایک بڑا مزہ ہے. تسلسل ہے, ایک تسلسل نہیں کہہ سکتے, اس کا ایک بڑا انوکھا سا ذائقہ ہے. جس نے یہ چکھ لیا نا پھر وہ پلٹتا کم ہی ہے. وہ پلٹتا کم ہی ہے. اس میں پھر یہی ہو جاتا ہے کہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر معاف کرتا چلا جاتا ہے اپنے آپ کو, دوسروں کو, لوگوں کو, زندگی کو. جب معاف کر دیتا ہے بندہ تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. آپ کے گھر میں آپ کا سب سے بڑا فین کون ہے؟ میرے گھر والوں کو پتہ نہیں, پتہ بھی ہے کہ نہیں,
کہ میں شاعرہ ہوں اتنی. سو آپ کو یہ آپ ایک فیمس شاعرہ ہیں. آئی نو وہ ہوتا ہے گھر والوں کے لیے تو گھر کی مرغی دال برابر. یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں سب سے جہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوا میں اسی لیے میں نے سوال کیا نا, آپ کے لاکھوں کروڑوں فینز ہیں, وہاں پہ آپ کا گھر میں کون سب سے بڑا فین؟ اچھا نہیں, بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ میں آپ کو بتاؤں فین ہونے میں جو سب سے زیادہ کردار ادا کرتا ہے نا وہ آپ کا ماں باپ ہوتا ہے. وہ آپ کو آگے جاتا ہوا دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اپنے سے آگے عزت ملتے ہوئے دیکھ کے. تو بعض دفعہ تو یہ بھی ہوا جیسے ساہتیہ ایوارڈ ملا مجھے انڈیا سے, پیس ایوارڈ ملا مجھے UN سے. آپ لے کے آ کے پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ میں کس کو دکھاؤں, کیونکہ بچے سمجھ نہیں سکیں گے. آپ کا ساتھی جو ہے اس کے لیے تو آپ ایک عام سی خاتون ہیں, اور محلے والوں آپ کو روز دیکھتے ہیں. یہ حال اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے میرا ایک کزن ڈاکٹر بنا تو میں اس سے میڈیسن نہیں لیتی ہوں. میں کہتی ہوں یار تم کل گلیوں میں کھیل رہے تھے, میں نے مرنا ہے تم سے میڈیسن لے کے. سو اپنوں پہ ہم لوگ شاید اعتبار کم کرتے ہیں, یا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اتنے لگتے ہیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا, یہ کہہ لیں آپ کہ یہ اس جگہ پہ موجود ہے, اس جگہ پہ موجود ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اصل میں آپ کے گھر والے ہی ہوتے ہیں جو آپ کو ہیرو یا زیرو بنا دیتے ہیں, اور جو گھر سے جس کو پریفرنس ملی ہو, ماں باپ کی طرف سے ملی ہو, وہ پھر آپ جیسے جو ہے وہ سٹارز بنتے ہیں, آپ جیسے جو ہے وہ مشہور لوگ بنتے ہیں. یہ مشہور لوگ ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر نہیں بنتے. نہیں, بالکل بھی نہیں بنتے. یہ ایسا پاسبل نہیں ہے دنیا میں. فیملی آپ کو فیملی سپورٹ جو ہے نا یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے. بالکل. کم از کم میں شکریہ ادا کروں گی اپنے ہسبینڈ کا. دیکھیں بعض جگہوں پہ کہیں اس نے ساتھ نہ بھی دیا ہوگا, لیکن اس نے تو ہر جگہ ساتھ دیا. صحیح. لیکن اس نے مجھے روکا بھی نہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم جو خواتین ہوتی ہیں نا, اگر ہمیں پتہ چل جائے چہرے سے, سینسٹیو تو بہت ہوتی ہیں, ہمیں بہت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم چہرے دیکھ کے بچوں کے ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں پہلے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے, خود میں ایک ماہر نفسیات ہوتی ہے, بھائیوں کا چہرہ, پھر بچوں کا چہرہ, پھر دوسرے لوگوں کا چہرہ دیکھ کے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے اس عمل سے کوئی اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہے ان کو. بالکل ٹھیک. لیکن اگر خوشی کا اظہار کہیں سے ملتا ہے تو وہ آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے. وہ انکریجمنٹ جو ہے نا آپ کو کہیں اور مقام پہ لے جاتی ہے. تو میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گی کہ اپنے بچوں کو انکریج کریں, ماں باپ اپنی بیٹیوں کو انکریج کریں, کیونکہ ضروری کسی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بیٹی کو خود کو سپورٹ کرنا پڑ جائے, اپنے بچوں کا اگر بوجھ اٹھانا پڑ جائے اپنے آپ کو, تو اتنا کر دیں اپنی بیٹی کے لیے کہ اس کو ساتھی کی ضرورت ہے, لیکن بغیر ساتھی کے بھی وہ عزت سے زندگی گزار سکے. بالکل. تو اتنا ضرور اس کو کر دیں کہ یہ تو قسم سے اگر مجھے کسی کے یہی ماں باپ کا وہ احسان ہے جو بیٹیوں پر قائم رہتا ہے مرتے دم تک, اور جس کا آپ کو صلہ جو ہے مرنے کے بعد بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ ملتا ہے جا کے. یہ ماں باپ کا وہ عمل ہے کہ بیٹیوں کو سٹرونگ کریں, بیٹیوں کو سٹرونگ کریں ذہنی طور پہ, مورلی. ان کو کبھی مت کہیں کہ تم گئی ہو گھر سے تو اب جنازہ نکلے, مت کہیں ان کو کہیں تمہارا گھر ہے اور تمہیں ہم دروازے بند نہ کریں, دروازے بند نہ کریں, اور ان کو مت کہیں کہ تم واپس لوٹ کے آؤ گی تو تمہارا گھر نہیں ہے, کوئی ہم ہیں, تمہیں ہم لوگوں نے کسی کے ہاتھوں بیچ نہیں دیا, یا ہم نے تمہیں کوئی ایسا کسی کے اتنی فالتو چیز نہیں ہو تمہیں کہ ہم نے کہیں پھینک دیا, کسی کے حوالے کر دیا, واپس نہیں آؤ. ایک خاتون کیا کچھ نہیں کرتی اپنا گھر بسانے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے, اس کی خوشی کے لیے, اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اپنی ذات کی نفی کر دیتی ہے. اور کیا چاہیے کسی کو. میں آپ کو بتاؤں, ویسے میں پاکستانی عورت کی اتنی عزت کرتی ہوں, ساری عورتوں کی عزت کرتی ہوں, لیکن ہماری پاکستانی عورت اگر گھر چھوڑتی ہے نا تو سمجھ لیں پانی سر سے گزر گیا ہوگا. وہ اتنی جلدی اپنا گھر نہیں توڑتی ہے جتنی جلدی دوسرے لوگ اپنا حق مانگ کے تو علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو ہماری عورت جو ہے کم از کم آخری حد تک جاتی ہے اپنا گھر بچانے کے لیے, اپنے بچوں کا گھر بچانے کے لیے, ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے. بالکل صحیح. خواتین کے لیے آپ نے کتنا لکھا, خواتین کی اس ایموشنز کو آپ نے اپنے رنگوں میں کس طرح ڈھالا؟ میں آپ کو بتاؤں, زیادہ تر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے عورت کو کبھی جیسے کہتے ہیں ڈپریس کرنا وہ نہیں کیا. میں نے کبھی عورت, آپ خود ماشاءاللہ بڑی خوشی خلاف خاتون ہیں تو آپ نے ظاہر ہے ڈپریس نہیں کیا ہوگا. مطلب جیسے پروین شاکر بہت محترم ہے میرے لیے, جو انہوں نے شعر کہا کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا, ایک یہی بات اچھی ہے میرے گھر جائے. تو میں سوچتی ہوں کہ کیا آپ عورت کو یہ سمجھانا
چاہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے سوکے. ایسی بات نہیں ہے, آپ پارٹ ٹائم نہیں ہیں, وہ پارٹ ٹائم نہیں ہے. تو میں نے اسی شعر کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شعر کہا تھا کہ شہر میں تیری پذیرائی نہ ہونے دوں گی, شہر میں تیری پذیرائی نہ ہونے دوں گی, تو میرا ہے تجھے ہر جائی نہ ہونے دوں گی. تو یہ کوئی عورت کو برابری کے حقوق نہ دیں, عورت کو عزت ضرور دیں, عزت ضرور دیں. ہاں جی, یہ جو نعرے لگتے ہیں آج کل پاکستان میں کہ جو بھی ہے, اب میں تو وہ نعرہ دہرا بھی نہیں سکتی, میں وہ نہیں کہنا چاہ رہی ہوں جو کچھ خواتین نے کہا. صحیح کہ ہمیں وہ کچھ کی رائے ہو سکتی ہے نا, کچھ کی رائے ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ عورت کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتی ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ہاں بہت خوبصورت بات. یہ کہ جیسے ایک کوٹھے پہ بیٹھی ہوئی خاتون ہے, اس سے آزاد تو کوئی نہیں ہے, جا کے اس سے پوچھیں کیا وہ خوش ہے. عورت کو آزادی نہیں چاہیے, عورت کو عزت چاہیے. آپ اپنا نعرہ درست کریں, آپ اپنے جو قبلہ ہے اس کو درست کریں. ہمیں عزت چاہیے, ہمیں پروٹیکشن چاہیے. آپ نے لکھا اس پہ کچھ؟ بہت کچھ ہے اس پہ. تو ایک میرا شعر ہے کہ میرے قبیلے کو عادت ہے کاروکاری کی, میں اس کے خوف سے دارالعلوم میں رہتی ہوں. میں اپنی ذات نہ اپنے مقام میں رہتی ہوں. اچھا اس کا مصرع بھول گیا مجھے کہ کرم ہے اس کا جو دیتا ہے شکر کے موقع, کرم ہے اس کا جو میں امتحان میں رہتی ہوں. میری بہار ابھی لوٹ کر نہیں آئی, میں خشک پیڑ ہوں اور گلستان میں رہتی ہوں. میرے قبیلے کو عادت ہے کاروکاری کی, میں اس کے خوف سے دارالعلوم میں رہتی ہوں. اور اسی طرح کا جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ کہا ہے, تو اس کے لیے بڑا ایک اچھا شعر ہے جی, کہ میں اس قبیلے سے نہیں میں کہ جو اپنی لڑکی, اس قبیلے سے نہیں میں کہ جو اپنی لڑکی جنگ کے خوف سے لشکر کے حوالے کر دے. تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو ایک جنگ کے خوف سے دوسروں کے حوالے کر دیں گے. آخری دم تک لڑنے والی قوم ہے, آخری دم تک عزت کے لیے. اور عورتوں کو تو ویسے شکر گزار ہونا چاہیے کہ جتنی رسپیکٹ ہمیں ملی ہے اس معاشرے میں. ایک عورت کو جتنی رسپیکٹ ایک مرد دے سکتا ہے وہ شاید دوسری عورت نہیں دے سکتی. نہیں دیتی بھی نہیں. کسی کو اچھا کہنے کے لیے 100 دفعہ خود اچھا ہونا پڑتا ہے. اور اتنے اچھے لوگ نہیں ہیں کہ دوسروں کو اچھا کہہ سکیں. صحیح بات ہے. تو اور پھر جو نعرے بازی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ عورت بڑی مظلوم ہے. مجھے لگتا ہے مرد بھی بہت مظلوم ہے. نو ڈاؤٹ. ایک پاکستانی مرد میں دیکھتی ہوں مجھے تو بہت مظلوم لگتا ہے. ہاں ایک بچے کے سر اپنے پروگرام میں ایک بچے کو دکھ کو سمجھے نا, جیسے بچہ پیدا ہوا اس سے امیدیں کتنی لگاتے ہیں گھر والے. بڑا ہوگا بہنوں کی شادی کرے گا, بڑا ہوگا ہمیں حج کرائے گا, بڑا ہوگا ہمارا یہ کرے گا, بڑا ہوگا اس بیچارے نے. اب وہ کسی طرح سے اگر تو فائنینشلی اچھے ہیں تو آپ نے پڑھا دیا, نہیں تو بیچارہ محنت کر کے پڑھے گا. اب وہ خواب دیکھتا ہے کہ مجھے جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا میرا ایک آفس ہوگا, میں اس میں بیٹھوں گا, میں کماؤں گا, سپورٹ کروں گا فیملی کو. اگر اس کو جاب نہیں ملی تو مجھے بتائیں اس کا دکھ بڑا ہے ایک عورت کا دکھ بڑا ہے. عورت کو تو آپ شادی کر دیں گے کسی کمائی کرنے والے بندے کے ساتھ, وہ شادی ہو گئی وہ چلی گئی. صحیح بات ہے. میجورٹی آف خواتین کا ایسے ہی ہوتا ہے نا, بہت کم عورتیں باہر نکل کے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں یا انہیں خود کمانا پڑتا ہے. ہمارے ہاں تو عورت کو بہت پیمپر کیا جاتا ہے, بہت ہی پیمپر کیا جاتا ہے. تو مطلب مجھے زیادہ, میں یہ نہیں کہتی کہ ہمارے آپ نے ایسی خواتین پر کچھ لکھا کہ عورت مظلوم کیوں ہے؟ عورت خود کو دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, دماغ جو ہے نا ایک مقناطیس ہے. آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں نا ویسی چیزیں آپ کے گرد جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ریحانہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ کی بڑی مشہور غزل اس وقت جو ہے پاکستان میں بھی اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی جو ہے وہ گائی جا رہی ہے اور اس پہ آپ بڑی پذیرائی جو ہے وہ آپ کو ملی ہے, وہ غزل اگر اس کے کچھ اشعار جو ہے آپ ہمیں سنا دیں تو عنایت ہوگی. نہیں ضرور. آنسوؤں میں بہا دیا ہے تمہیں, آنسوؤں میں بہا دیا ہے تمہیں, میں نے رو کر گنوا دیا ہے تمہیں.
वाह, आगे जो भी तुम्हारा फैसला हो, मैंने सब कुछ बता दिया है सब कुछ तुम्हें। बता दिया है तुम्हें। वाह, मेरे रुखसार पर न जम जाना, मेरे रुखसार पर न जम जाना, आंख से तो गिरा दिया है तुम्हें। हो, और तुमको शायद न एतबार आए, तुमको शायद न एतबार आए, मैंने सचमुच भुला दिया है तुम्हें। वाह वाह वाह। और अब तो हर शख्स मुझसे पूछता है, अब तो हर शख्स मुझसे पूछता है, इस मोहब्बत ने क्या दिया है तुम्हें। वाह, आंसुओं में बहा दिया है तुम्हें, मैंने रोकर गंवा दिया है तुम्हें। रो के गंवा दिया है तुम्हें। वाह, बहुत मतलब शुक्रिया। बता भी दिया है तुम्हें कि हाँ मैंने जी, गंवा तो दिया है तुम्हें। यार बंदे को वाह। सच सच बोलना सच चाहिए। बोलना चाहिए। मैंने आंसू में बहा दिया। छोड़ना तो भी बता के छोड़ना। हाँ, छोड़ना तो दें। बता के छोड़। अच्छा, आपकी ये जो डिटर्मिनेशन है ना, आपके जो अशार की ये मजबूती है, जिसमें आप एक बहादुर खातून की तरह जो है वो बिल्कुल जो है वो स्मूथ खड़ी होके जो है वो ये लिखती हैं कि बस ठीक है, आ जाओ फिर ऐसी की तैसी, कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे माफ़ी तलाफ़ी की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि ये आपकी डिटर्मिनेशन है, ये आपकी वो पावर है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। आप एक बहुत बेहतरीन जो है वो इंसान है, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों को बड़े स्मूथली जो है वो लिखने में कामयाब रही हैं, क्योंकि ये आम लोगों की गेम नहीं है कि जिसमें आप किसी के सामने खड़े होकर ये कह सकें कि आप गलत हैं। और ये बड़ा मुश्किल मरहला और बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जब ये लिखती हैं, शायरी बनती है, एक ही दिन में ये सारी गज़ल कंप्लीट हो जाती है, एक ही लम्हे में, या कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं अशार कंप्लीट होने में, ये कैसे गज़ल मुकम्मल होती है? बाज़ दफ़ा तो ये कहते हैं उसको एक ही शिफ्ट की गज़ल। अच्छा, आप बैठे बैठे 5 मिनट में गज़ल मुकम्मल होगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि महीने भी लग जाते हैं किसी गज़ल को मुकम्मल होने में। सही। शायद इसमें मेरे माँ बाप का बहुत हाथ है कि उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस बहुत दिया। उसके बाद 14 की एज में मैं यूएस में गई। वहाँ पे तो ये झूठ और लगी लिपटी बात करने का कोई रिवाज नहीं है। तो स्टूडेंट लाइफ मेरी वहाँ पे गुजरी, तो शायद बहुत फेस वैल्यू ही ली जाती है, जो बात कर रहे हैं वही होती है, और जो बात आप कहते हैं वही आपका मतलब होता है। तो ये तो मैं आस्ता आस्ता अब यहाँ पे आके सीख रही हूँ कि जो बात कही जा रही है उसका मतलब ये नहीं है। वो मुझे कहते हैं जी मैंने आपको हिंट दिया था। मैंने कहा जी हिंट क्यों दिया था, आप सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? सीधी बात करें। वाह, सीधी बात करते हैं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ लोग हिंट ही देते हैं, सीधी बात नहीं करते, डरते हैं सीधी बात करते हुए, क्या वजह? सीधी बात करने से ये होता है बंदा एकदम से उसको गुस्सा आएगा कि आपने बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन बाद में आपको आपके लिए ये नहीं सोचेगा कि आपने उसको धोखा दे दिया। ठीक है ना, आपको वो। लेकिन ये पुराने हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते थे ना, एक इनकार 100 सुख। हाँ। एक सच और 100 सुख। सही। तो जो वाकई में अगर आप एक दफा सच बोल देते हैं तो आप फिर सुखी ही सुखी होते हैं। सुखी आपको टेंशन ही कोई नहीं, डर खौफ ही कोई नहीं। इतने एक झूठ के बाद दूसरा झूठ के बाद तीसरा बोलेंगे, तो ये जरूरी नहीं है आपके लिए जिंदगी गुजारने के लिए। सही, बिल्कुल सही, सच बोल दें। हाँ, कुछ और सुनाइए हमें अपनी जो है वो फेवरेट गज़ल, जो आपने बड़े दिल से, आपने तो हर चीज़ ही बड़े दिल से और बड़े प्यार से लिखी, लेकिन कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसी गज़ल में कोई ऐसी धौंस या धमकी हो जिसको जो है वो थोड़ा सा हम एंजॉय कर सकें। आप इसको बड़ा एंजॉय करिए। चलिए ठीक है। हाँ। एक गज़ल है, बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी, बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी, वो भी दिन थे कि तेरी राजकुमारी मैं थी। वाह वाह। ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने, ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने, ये भी सच है कि तुझे जान से प्यारी मैं थी। वाह। और सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे, सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी मैं थी। दर्द कब था वो तेरे दिल में जुनूं था मेरा, दर्द कब था वो तेरे दिल में जुनूं था मेरा, अश्क कब थे वो तेरी आंख से जारी मैं थी। और मुझको दुनिया ने कमर बांटना चाहा, लेकिन मुझको दुनिया ने कमर बांटना चाहा, लेकिन वाह जिस तरफ दिल था उधर सारी की सारी मैं थी। वाह। बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी, वो भी दिन थे
کہ تیری راجکماری میں تھی. یہ آج کے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں یہ غزل کے اشعار کہ آج یہی ہو رہا ہے کہ جو بادشاہ ہے اس کی راجکماریاں بڑی بدل رہی ہیں. تو اس پر جو ہے وہ آپ کیا تبصرہ کرنا چاہے گی کہ محبت میں یہ جو اتار چڑھاؤ بدل، ابھی یہ پسند نہیں تو کوئی اور آ گیا، کوئی اور نہیں تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح. صحیح پوچھے تو ریسنٹلی کچھ واقعات میری نظر سے ایسے گزرے کہ ہمیشہ مرد کو ہی بے وفا کہتے ہیں. میں نے بڑی بے وفا عورتیں بھی دیکھی ہیں، اور ابھی جو دوسرے سے چھیننے والی ہیں وہ بھی عورتیں ہی میں نے دیکھی ہیں، دوسرے کا گھر لوٹنے والی ہیں وہ بھی عورتیں ہی ہیں. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ریسنٹلی جو میرا اپنا تجربہ ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں، ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں، ان سے مجھے خوف نہیں آتا. آپ کو ایک سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے یہ کس نیچر کا بندہ ہے، کیسے بولتا ہے. اچھا مجھے جو کیا کہتے ہیں اس کو میسنے لوگ کننے میسنے سے لوگ، اچھا انہوں نے اپنا پرسونا بنایا ہوا ہے، تھوڑا سا سر پہ دوپٹہ رکھ لیا ہے، نماز پڑھ لی، ہاتھ میں تسبیح لے لی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس جیسی تو نیک عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یہ کام نہیں کر سکتی. پہلے اپنے آپ نو پڑھ، ہاں، پھر مسجد مندر، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہی آپ کا گھر لوٹیں گی. بچ کے رہیں ان لوگوں سے جو اور سب سے جو ایک ٹپ ہے میں سبھی خواتین کو دینا چاہوں گی، جب آپ کا ہسبینڈ یہ کہتا ہے نا فلاں عورت اچھی نہیں ہے تو خبردار ہو جائیں. اس کا مطلب ہے اس کو وہی اچھی لگ رہی ہے. اچھا یہ انڈیکیشن ہے، یہ انڈیکیشن ہے آنیسٹلی. یہ میں نے کوئی ایک نہیں، میں نے کوئی 10 جگہ پہ یہی بات سنی اور دیکھی ہے. اچھا کہ میرا ہسبینڈ کہہ رہا تھا کہ یہ عورت تو مجھے اچھی نہیں لگتی، اور بعد میں دیکھا ہے تو وہ اسی سے شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے. سو اٹس لائک یہ جو اچھا نہیں لگتا یہ اچھا کیسے لگنا شروع ہو جاتا ہے؟ شاید میرے خیال میں اپنی بیوی کو ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ کیا وجوہات ہیں؟ آپ ایک ادیبہ ہیں، ایک شاعرہ ہیں، آپ نے زندگی کی وہ سارے لمحے، وہ پہلو دیکھے ہیں، آپ نے پاکستان کے معاشرے کو بھی دیکھا، آپ نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے کام کو سراہا گیا، آپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ وہاں لوگوں کو ڈیل کرتی ہیں. وہاں کی خواتین میں اور یہاں کی خواتین میں کیا فرق ہے؟ اور یہاں کی خاتون کو نگلیکٹ کر کے مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے بہت جلدی اکتاہٹ کا اظہار کر کے کسی دوسری عورت کی طرف راغب ہونے کا ٹرینڈ یہیں پر ہے، یا دوسرے معاشرے میں بھی یہی سب چل رہا ہے؟ دوسرے معاشروں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن دوسرے معاشرے میں لوگ اتنے منافق نہیں مجھے لگے. اگر کوئی نہیں اچھا لگ رہا تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر کے ان کو چھوڑ کے دوسری شادی کر لی، which is good. آپ نے اس عورت کو اتنا دھوکے میں نہیں رکھا. یہاں پہ یہ مجھے لگتا ہے کہ پھر بلیمنگ گیم شروع کرتے ہیں. پھر آپ اپنی جو عورت آپ کو نہیں اچھی لگ رہی ہے آپ نے اس کو بھی رکھنا ہے، جو عورت آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کو بھی نہیں رکھنا. وہ تو پھر آپ کا وہ تو ہار نہیں ہے نا، ہماری ایگو کا مسئلہ ہے، ہماری ایگو کا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن میں نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں جنہوں نے مردوں کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا، دوسرے کے گھروں کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا، اور معاشرے میں وہ اچھی بھی بن کے رہیں کیونکہ وہ انہوں نے سر پہ دوپٹہ رکھا ہوا ہے. میں نے ایک ڈرامے کا ایک ڈائلاگ، ہمارے ڈرامے ویسے آج کل بڑے برے جا رہے ہیں لیکن میں بھی کچھ ایسا ہی جو ہے باتیں رکھتی ہوں آج کل کے ڈرامے کے کیونکہ کچھ اچھا سکھایا نہیں گیا. لیکن اس کا ایک ڈائلاگ مجھے بڑا اچھا لگا. اس نے کہا جی اچھا بننے میں کون سی دیر لگتی ہے، سر پہ دوپٹہ رکھ لیں، ہاتھ میں تسبیح پڑھ لیں، لوگ آپ کو اچھا کہنا شروع کر دیں گے. تو کیا یہی کرائٹیریا رہ گیا؟ آپ کا اخلاق، آپ کی بات، آپ کا عمل، وہ کچھ نہیں رہ گیا. صحیح. آپ کو اس پہ لوگ کیوں نہیں پرکھتے کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کا عمل کیا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو میرے خیال میں ہم نے لوگوں کی فکر زیادہ، اللہ کی فکر کم کرنی شروع کر دی ہے. بالکل صحیح. ہم کچھ سنتے ہیں آپ سے، اور کوشش میری یہی ہے کہ اب جو آگے آپ سے بات ہو اس میں بس آپ مجھے کچھ سناتی رہیں، ہمارے ناظرین کو کچھ سنائیں، اور ہم آپ کی خوبصورت غزلیں جو ہیں اس سے مستفید ہوتے رہیں. تو آپ ہی کی مرضی، آپ ہی کا جو ہے وہ انداز جو آپ کو پسند ہے ہمیں سنا دیجئے. آپ نے محبت پہ بھی لکھا، جدائی پہ بھی لکھا. نہیں، آج کل جو ایک ایسا دور بھی آتا ہے ماں باپ پہ کہ جب بچے آپ کے موو آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس پہ ہے 2-4 شعر، پھر ایک غزل سناتی ہوں. ضرور. کہ تیری شہزادی کو ایک دن رائے گاں ہونا ہی تھا، تیری شہزادی کو ایک دن رائے گاں ہونا ہی تھا، جو ہوا ہے میری ماں، او میری ماں ہونا ہی تھا. سوچتی رہتی ہوں اب گھر میں اکیلی بیٹھ کر، سوچتی رہتی ہوں اب گھر میں اکیلی بیٹھ کر،
میں بھی کیا کرتی کہ بچوں کو جواں ہونا ہی تھا. واہ واہ. اور ایک اور غزل ہے کہ میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا, میرے گھر میں دیکھنے کو ایک تماشا رہ گیا, اڑ گئے سارے پرندے پیڑ تنہا رہ گیا, اور اب یہاں آج سیب سا کوئی ڈراتا ہے مجھے, اب یہاں آج سیب سا کوئی ڈراتا ہے مجھے, جا چکے ہیں سارے مہمان گھر کھنڈر سا رہ گیا, اور اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی, اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی, جا چکی گڑیا مگر اس کا کھلونا رہ گیا. واہ واہ. اور سانحہ در سانحہ در سانحہ ہے زندگی, سانحہ در سانحہ در سانحہ ہے زندگی, اتنا کچھ سہ کر بھی لگتا ہے بہت سا رہ گیا. واہ واہ. اور ایک مدت بعد مل کر میں ہوئی خوش تو بہت, ایک مدت بعد مل کر میں ہوئی خوش تو بہت, لیکن اس کی فکر ہے اب وقت کتنا رہ گیا. اور پھر کمر آیا نہیں گجرے بنانے کا خیال, پھر کمر آیا نہیں گجرے بنانے کا خیال, پھول ہاتھوں میں لیے آنگن کا پودا رہ گیا, اور اس کے کمرے میں پڑی اس کی اداسی رہ گئی, جا چکی گڑیا مگر اس کا کھلونا رہ گیا. واہ واہ واہ. تو یہ آپ نے جو لکھا اس پہ یہ جو آپ نے ایک عکاسی کی یہ ان ماں باپ کی ہے جو اپنے ظاہر ہے بیٹیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, وہ چلی جاتی ہیں. بیٹیاں کیونکہ ماؤں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں, باپ کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہیں, گھر میں رونق ہوتی ہے, ہنستی کھیلتی ہیں, سارے گھر کا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ بیٹیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور جب وہ رخصت ہوتی ہیں تو ماں باپ پھر جو جس تڑپ سے جس دکھ اور تکلیف سے رو رہے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت خوبصورت آپ نے ایک چیز لکھی. میں چاہوں گی کہ آج کی نئی نسل کے لیے محبت ہو, جدائی ہو, یا کوئی بھی ایسا پیغام جو آپ دینا چاہیں میرے پروگرام کے تھرو, مطلب پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, پاکستان میں, پاکستان سے باہر جس بھی ملک میں, وہاں تک سننے والے اور دیکھنے والے آپ کے اس پیغام سے مستفید ہوں. بڑا مزہ آیا مجھے. پچھلے دنوں کو ایک کانفرنس چل رہی تھی خواتین کے بارے میں, تو ایک خاتون نے کہا اٹھ کے کہ اگر جو عورتوں یہ ماں باپ کا جو ذمہ داری ہے اگر خواتین کو دے دی جاتی, اگر بیٹیوں کو دے دی جاتی, تو ایک بھی اولڈ ہوم جو ہے اس دنیا میں نہیں ہوتا. واہ. تو میں اس لڑکے کو داد دیتی ہوں جس نے اس کا جواب دیا اٹھ کے. تو اس نے کہا کہ اگر ہر لڑکی ہر بہو جو ہے وہ بیٹی بن جاتی تو دنیا میں کہیں کوئی اولڈ ہوم نہ ہوتا. کیا بات ہے. تو میرا جواب در جواب. ہاں جواب در. مجھے پتہ نہیں کیوں یہ بہت ہانٹ کی یہ بات. بالکل صحیح. کہ ہم لوگ کرٹیسائز کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ فالٹ ہم میں بھی ہے. ہمیں دوسروں پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے لیکن ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں. صحیح. تو ہمیں اپنے آپ پہ نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جیسے 2 اکاؤنٹس ہوتے ہیں, یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے. 2 اکاؤنٹس ہیں, آپ کا جو پیسہ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے, دوسرے کا دوسرے کے. سو یہ مت سوچا کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے, آپ یہ سوچا کریں میری جو بھی بات ہے وہ میرے اکاؤنٹس میں جائے گی, مجھے اس کا جواب دہ ہونا ہے. اس لیے لوگوں سے امیدیں کم رکھا کریں کہ وہ میں نے اچھا کیا تو وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. آپ یقین کریں اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملے گا, اور اللہ تعالیٰ کبھی نہ بھولتا ہے اور نہ کبھی آپ کی کوئی چیز رکھے گا. آپ کو اس کا صلہ ضرور مل جائے گا. صلہ ضرور مل جائے گا. بہت شکریہ ریحانہ قمر صاحبہ, آپ سے مل کر مجھے بھی بہت اچھا لگا. ہمارے ناظرین تو آپ کو جو ہے وہ سنتے پڑھتے رہتے ہیں, آپ کو دیکھتے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ نظر آتی رہتی ہیں, لیکن آپ جب بھی پاکستان آئیں تو آپ نے ہمارے شو میں بھی اور ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ ضرور ملاقات میں رہنا ہے تاکہ آپ کی اچھی اور میٹھی باتوں سے ہم بھی مستفید ہوتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. سلامت رہیے. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور پروگرام میں جو بھی ہم بات یہاں پہ ہوتے ہیں, جو ہمارا ڈیلی کا ٹاپک ہوتا ہے اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی کمنٹس بھی کرتے ہیں. اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا. اور شاعری کے حوالے سے جو لوگ شاعری کو پسند کرتے ہیں, کون شاعری کو پسند نہیں کرتا, ہر شخص کے دل میں جو ہے وہ ایک شاعر چھپا بیٹھا ہے. کچھ الفاظ سے اس کا اظہار کر دیتے ہیں تو کچھ اپنی باتوں اور اپنی نگاہوں سے اظہار کرتے ہیں. لیکن زندگی کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ زندگی خوشی کا نہیں بلکہ غم کا دوسرا نام ہے. اسی لیے
کہ غم میں جس نے اپنے آپ کو سٹینڈ کر لیا وہی زندگی کی اصل خوبصورتی کو پہچان گیا. اس پوائنٹ کو اپنی زندگی سے جانے نہ دیجیے گا. خوشیاں آنی جانی ہیں لیکن غم آپ کے ساتھ رہنا ہے, تو اسی غم کے ساتھ آپ نے خوش رہنا ہے اور خوش رکھنا بھی ہے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہیں پہ ملاقات ہوگی ایک نئے انداز سے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.